अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये अल्लामा इकबाल के कलाम में से कोई चीज़ भी चूज़ करना कि क्या पढ़ाया जाएगा, ये बहुत ही मुश्किल काम है। तो आप लोगों ने ये मुश्किल जो मेरे सर पर डाली है कि मुझे ही तय करना है कि क्या पढ़ाना है, अब उसको पढ़ाना भी है। पढ़ाना से मुराद ये है कि बैठ के पढ़ना भी है। तो ये तो मुझे लगा कि हम ये साक़ीनामा जो है इसको हम कर लेते हैं। ये अल्लामा इकबाल की नज़्म है जो जो ये बाले जिब्रील जो उनकी किताब है उसके अंदर ये मौजूद है, और ये 1935 में लिखी गई थी। यानी 1935 उस वक्त की बात है जबकि अभी अंग्रेज हिंदुस्तान के ऊपर हुकूमत कर रहे थे और बड़े अपने पीक पर थे। उस वक्त उनकी हुकूमत का वो हाल था कि जिसके बारे में कहा जाता है कि उनके ऊपर सूरज कभी भी गुरूब नहीं होता। और ये जो है इसके अंदर 7 बंद हैं, पूरी बहुत एक तवील नज्म है ये। और इसमें पहली वाली जो पहला जो बंद है उसमें उन्होंने जो उस वक्त का मंजर है बाहर का वो पेश किया है और उसके साथ थोड़ा सा रिलेट किया है अपनी चीजों को। उसके बाद दूसरे के अंदर वो आलमी मंजर के ऊपर एक निगाह डालते हैं कि सब पूरी दुनिया के अंदर मुख्तलिफ जो अक़वाम है उनके साथ क्या हो रहा है। उससे अगले वाले में वो बताते हैं कि मुसलमान किस तरह इन्हितात का शिकार है, किस तरह से उनका डाउनफॉल जो हो रहा है और उसका मरसिया जो है वो अल्लामा इक़बाल कहते हैं। उसके बाद वो इस उम्मत को उठाने के लिए एक वलवले और अज़्म का इजहार उसमें करते हैं, अहयाए मिल्लत का जिस जो उनका वो है उसमें। उसके बाद वो ये बताते हैं उससे अगले उसमें कि जिंदगी जो है वो एक कशमकश और एक इनकलाब का नाम है। और उसके बाद उस कशमकश और इनकलाब के अंदर सबसे जो बड़ी क़ुव्वत है वो खुद ही की क़ुव्वत है और उसके इम्कानात क्या क्या हैं। और फिर आखिरी उसके अंदर वो ये बात कहते हैं कि खुद ही की परवरिश कैसे की जाए। तो जब तक हम खुद ही पे पहुंचेंगे तो खुद ही पर बात करेंगे इंशाल्लाह। तो ये जो इसका जो ये बैकग्राउंड है इसको आप देख लें। और ये जो जो अशार जो पहला वाला जो है मैं इसको ये आपके सामने अब आ गया है। तनी मुझे तो बहुत ज्यादा समझ नहीं आ रहा है इसमें क्या लिखा हुआ है, लेकिन बहरहाल इसको अगर बेहतर कोई कोई सिस्टम से निकाला जा सकता हो तो वो भी शायद अच्छा रहेगा। लेकिन जो बात वो कहते हैं, हवा खेमे हुआ खेमे जन कारवानी बहार, इरम बन गया दामने को सार, गुलो नरगिसो सूसनो नस्तरन, शहीद अजल लाला खूनी कफन, जहाँ छुप गया पर्दाए रंग में, लहू की है गर्दिश रगे संग में, फजा नीली नीली हवा में सुरूर, ठहरते नहीं आशिया में तयूर, वजूए कोहिस्ता उचकती हुई, अटकती लचकती सरकती हुई, उछलती फिसलती संभलती हुई, बड़े पेच खाकर निकलती हुई, रुके जब तो सिल चीर देती है ये, पहाड़ों के दिल चीर देती है ये, जरा देख ए साक़िए लाला फाम, सुनाती है ये जिंदगी का प्याम, पिला दे मुझे वो मए पर्दा सोज के, आती नहीं फसले गुल रोज रोज, वो मैं जिससे रोशन जमीर हयात, वो मैं जिससे है मस्ती कायनात, वो मैं जिसमें है सोज साजे अजल, वो मैं जिससे खुलता है राजे अजल, उठा साकिया पर्दा इस राज से, लड़ा दे ममूले को शहबाज से। अब देखें अल्लामा इकबाल का साकी नामा इसका नाम है, और साकी नामा एक खास किस्म की नज्म को कहते हैं जिसमें के साकी से मुतालबा किया जाता है कि हमें शराब, साकी असल में तो मजाजी तौर पे आप देखें तो शराब पिलाने वाले को कहते हैं, वो जो जिसको हम सक्का भी कहते हैं ना, पानी पिलाने वाला होता है, लेकिन साकी होता है जो कि किसी जो बार टेंडर आप उसको कह लें कि वो किसी शराब खाने में जो शराब पिला रहा होता है, और मैं जो है वो शराब है। तो लेकिन अल्लामा इकबाल साकी से अक्सर उनकी मुराद अल्लाह ताला की जात है, यानी यहाँ पे इश्क हकीकी की बात जो है ना वो कर रहे हैं, और वो शराब जो जिसको वो पीना चाहते हैं वो शराब है कि जो अल्लाह ताला यानी इंसान की का जो इश्क का जिसको वो नाम देते हैं कि जो इंसान के अंदर वो जज्बा और वो हौसला और वो कुव्वत के जो माशरे से और पूरी कायनात से लड़ने के उसके अंदर, उसी को वो खुद ही का भी आगे नाम एक और जगह देते हैं। तो ये अब इनिशियली तो वो बता रहे हैं कि मौसम कैसा है, यानी अतराफ में उनके क्या चीज है कि हर हर तरह के फूल जो हैं वो खिले हुए हैं, रंग बिरंग के फूल हैं, और वो यहाँ तक के लहू की गर्दिश रगे संग में है, यानी पत्थर के अंदर भी एक जिंदगी जो है ना उसके आसार दिखाई दे रहे हैं। और सारी चीजों को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे ये इरम बन गया दामने को, सर ये जन्नत का एक नजारा है। इरम जन्नत को के जन्नत के बाग को कहते हैं।
تو اس میں ہر چیز یہاں پر موجود ہے، اور یعنی بہار کے پھولوں نے ہر طرف اپنا رنگ، آپ امیجن کریں کہ بہار ہے اور ہر رنگ کے پھول ہیں اور پانی جو ہے اس میں بہ رہا ہے، اور فضا میں یعنی اتنا خوبصورت منظر ہے کہ پرندے بھی اپنے اس کے اندر جو ان کے نشیمن ہے اس پر ٹھہر نہیں پا رہے ہیں، وہ باہر نکل کر آ گئے ہیں اور وہ بول رہے ہیں اور اس کو انجوائے کر رہے ہیں، اور اس کا اثر جو ہے وہ پہاڑ اور دریا پہ بھی ہو رہا ہے. اور دریا کیا کرتا ہے کہ وہ ندی نالوں کا یہ عالم ہے کہ وہ کبھی تو وہ دھیرے دھیرے سے چل رہے ہیں اور کبھی اتنے مطلب سرسراتے ہوئے وہاں سے گزر رہے ہیں، اور اتنی تیز روانی کے باعث جب ان کی درمیان میں کوئی پتھر اگر آ جاتا ہے، رکے جب تو سل چیر دیتی ہے یہ، پہاڑوں کے دل چیر دیتی ہے یہ. تو یعنی وہ پانی جو بہ رہا ہے، چشموں کا جو پانی، ان کے درمیان اگر کوئی پتھر آ جائے اور وہ ان کو راستہ نہ دے تو وہ اس کو ریزہ ریزہ کر دیتے ہیں، اس کو بالکل ختم کر دیتے ہیں، توڑ دیتے ہیں. اس لمحے ایسا لگتا ہے جیسے وہ پہاڑوں کے دل کو چیر رہے ہیں. اور تو ابھی تک یہ جو ہے یہ موسم کے اثرات ہیں. اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں ذرا دیکھ اے ساقی لالا فام، سناتی ہے یہ زندگی کا پیام. اب وہ اپنی اس کی طرف آ رہے ہیں کہ ساقی لالا فام جو ہے وہ خوبصورت ساقی ہے، وہ حسین شراب پلانے والا ہے کہ جو انتہائی یعنی اس کا رنگ بھی بہت پرومیننٹ ہے، دنیا میں ہر طرف وہ نظر آ رہا ہے، اس کو آپ دیکھیں. اب یہ اپنے بنیادی کردار ساقی سے مخاطب ہیں، اور اس کے علاوہ یہ بات بھی دیتے ہیں یہ بتاتے ہیں، اور یہ دیکھیں یہ سائملٹینیسلی علامہ اقبال ابھی اللہ سے بات کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ ہم سے بات کرتے ہیں. سناتی ہے یہ زندگی کا پیام کہ یہ جو کچھ بھی حرکت ہے اطراف کے اندر، پانی کی حرکت ہے، پہاڑوں کی حرکت ہے، اور اس کے علاوہ پرندوں کی حرکت ہے، پھر پھول نکل کر آ رہے ہیں. یہ جو چیز ہے یہ اصل میں جو بنیادی چیز ہے، جو اصل حیثیت، جو زندگی کی جو اصل حیثیت ہے وہ اس حرکت کے اندر ہے. زندگی کا جو پیام ہے، اگر جہاں حرکت ختم ہو جائے، جہاں پہ جو چیزیں ساکت ہو جائیں، جو چیزیں جمود کا شکار ہو جائیں، وہ زندگی کا اصل میں حامل نہیں ہوتی ہیں. پلا دے مجھے وہ مئے پردہ سوز کہ آتی نہیں فصل گل روز روز. یہ بس بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ وہ اب اللہ تعالیٰ سے یہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک ایسی شراب پلا دے کہ جو تیرے اور میرے درمیان کا جو پردہ ہے نا یہ ختم کر دے. یعنی مجھے ایسی اپنی حقیقت شناسی دے دے، اتنا مجھے سمجھ آ جائے چیزیں، وہ میرے اندر تڑپ پیدا ہو جائے، وہ میرے اندر نشہ آ جائے کہ یہ جو پردہ جو میرے اور تیرے درمیان ہے یہ ختم ہو جائے، پردہ سوز ہو وہ کہ آتی نہیں فصل گل روز روز. یہ یعنی یہ جو فصل گل ہے، یہ جو بہار ہے، یہ زندگی میں جو نوجوانی ہے، زندگی کی جو قوت ہے، اس کو اگر آپ سوچیں یہ روز روز تو نہیں آتی. یہ تو بس ایک دور ہوتا ہے جو گزر جاتا ہے، تو پھر زندگی میں خزاں بھی آ جاتی ہے، اور پھر زندگی میں سردیاں بھی آ جاتی ہیں، اور وہ سارا جو چیزیں ہوتی ہے. تو ایسا مجھے نشہ آور مشروب تو پلا دے جو اس پردے کو جلا کر خاک کر دے جو میرے اور تیرے درمیان ہے، اور مجھے اس بات کا احساس ہو جائے کہ یہ جو فصل گل ہے اور جو موسم بہار ہے، یہ اس وقت کو میں سمجھ لوں اور اس کا فائدہ پھر میں اٹھا لوں، کیونکہ یہ بار بار نہیں آنے والا. وہ میں جس سے روشن ضمیر حیات، وہ میں جس سے ہے مستی کائنات. یعنی وہ نشہ، وہ شراب جو تو مجھے پلائے گا، وہ ایک مجھے ایسا نشہ مجھے چاہیے کہ جو میرے اندر کی جو زندگی، میرے اندر کا جو ضمیر ہے وہ اس کو جگا دے، وہ اس کو روشن کر دے، وہ اس کو ریفریش کر دے. آپ سوچیں، دیکھیں عام سی جو شراب ہوتی ہے نا، اس کا تو اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کو مدہوش کر دیتی ہے، وہ بیگانہ کر دیتی ہے، وہ انکیپیسیٹیٹ کر دیتی ہے، انکیپیبل کر دیتی ہے. کوئی انسان کام نہیں کر سکتا، پھر اس کو ایک دھکا بھی ایک کھڑے ہوئے آدمی کو ماریں گے تو وہ زمین پہ جا کے گرے گا. لیکن یہ جس شراب کی بات کر رہے ہیں وہ عشق کی، جس کو کہتے ہیں کہ وہ شراب ہے کہ جس سے مجھے تو ہر چیز واضح نظر آنا شروع ہو جائے، مجھے پتا چل جائے کہ حقیقت میں حیات ہے کس چیز کا نام. کیا اس دنیا کی زندگی میں چند دن گزار لینا، اور چاہے وہ کسی طرح سے بھی گزار لینا، وہ حیات ہے، یا وہ میں جس سے ہے مستی کائنات، یا وہ مجھے شراب پلا کہ جس سے
پوری کائنات کے اندر ایک انقلاب جو ہے نا وہ پیدا ہو جائے، وہ پوری کائنات کو میں ایک جو ہے تبدیل کرنے والا بن جاؤں. وہ میں جس میں ہے سوز و ساز ازل، وہ میں جس سے کھلتا ہے راز ازل. یعنی سوز و ساز ازل کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے آغاز کے وقت جو کائنات کے اندر جوش و خروش تھا، جس طرح چیزیں بن رہی تھیں اور بگڑ رہی تھیں، جس طرح کائنات وجود میں آ رہی تھی، تو ایسا نشہ مجھے پلا دے کہ جو مجھے آغاز کائنات سے لے کر مجھے عشق حقیقی کے سارے بھید میرے سامنے کھل جائے. میں جس سے کھلتا ہے راز ازل، آغاز کائنات کے بھید بھی کھولنے کی صلاحیت رکھتا ہو، مجھے عشق حقیقی کے بھی بات سمجھ آ جائے، اور کائنات میں جب وہ بن رہی تھی کائنات، تو جو بھی چیز، یعنی وہ اصل میں ایک ایسی ہستی چاہتے ہیں، ایک ایسی شخصیت چاہتے ہیں کہ جو دور تک دیکھنے والی ہو، جو پوری کائنات کو اس کی سمجھ پیدا اس کے اندر ہو جائے، جو ہر چیز کی گہرائی میں جانے والی ہو، جو ہر چیز کے پیچھے سے اللہ تعالیٰ کی شخصیت کو اس کو پانے والی ہو. اٹھا ساقیہ پردہ اس راز سے، لڑا دے ممولے کو شہباز سے. ممولہ کہتے ہیں کہ جو چھوٹی سی چڑیا ہوتی ہے نا، کمزور سی جو چڑیا ہوتی ہے، وہ ممولہ ہوتا ہے. اور جو شہباز ہے وہ جو بڑا سا ایک پرندہ ہوتا ہے جو آسمان سے نظر کرتا ہے اور زمین پہ اپنے شکار کو دیکھتا ہے اور اس کو اپنے پنجوں میں پکڑتا ہے اور اٹھا کے لے جاتا ہے. تو یعنی یہ کہ اے ساقی اللہ تعالی، جب تو عشق کے راز سے پردہ اٹھا دے گا، تو میں جو اتنا کمزور انسان ہوں، اتنا ناتواں ہوں، ممولے کی طرح سے ہوں، وہ بھی انتہائی طاقتور حریف سے لڑنے کے قابل ہو جائے گا. ہم اپنے آج کی اطراف میں اگر نظر ڈالیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ممولے اور شہباز کی لڑائیاں جو ہیں وہ جاری ہیں معاشرے کے اندر، لیکن ممولا اسی وقت قوت پکڑتا ہے جبکہ اس کے پاس وہ شراب کہن آ جاتی ہے، وہ بات آ جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ اس کی اپنی ذات کی اچھی طرح سے شناسائی دے دیتا ہے، اس کی آشنائی دے دیتا ہے. تو اس وقت وہ انسان اتنا طاقتور ہو جاتا ہے کہ وہ کتنا ہی مضبوط حریف ہو، وہ اس سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اور ایک ننھی سی چڑیا جو ہے عقاب کے مقابلے میں سردھڑ کی بازی لگانے کے لیے بالکل تیار ہو جاتی ہے. اب یہ ان کا اگلا جو پیرایا جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے، جس میں نے کہا تھا کہ عالمی منظر نامے پر وہ ایک نظر ڈالتے ہیں. زمانے کے انداز بدلے گئے، نیا راگ ہے ساز بدلے گئے. یعنی اب اس میں حالانکہ ابھی تک برٹش کولونیلزم، یعنی وہ کولونیلزم کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ یعنی پوری انٹرنیشنل لیول کے اوپر جو تبدیلیاں آ رہی ہیں اس کا وہ تجزیہ کرتے ہیں اگلے پورے بند کے اندر، کہ وہ کہتے یہ ہیں کہ آج کا جو انقلابی دور ہے یہ تبدیلیوں کی زد میں ہے. اور جس طرح کوئی ایک جو وہ میوزک کو جو بنانے والا ہوتا ہے، کوئی گیت بنانے والا جو ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے کہ نیا راگ ہے ساز بدلے گئے، کہ کسی گیت کے لیے نیا راگ اور نئے ساز سے کام لے کے جو موسیقار ہے وہ پرانی روایات سے ہٹ کر ایک نئی دھن کو ترتیب دے دیتا ہے. اسی طرح معاشرتی سطح پر تمام دنیا میں تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں. اور دیکھیں یہ صرف 1935 کی بات نہیں تھی، ایک کانسٹنٹ جو یہ دنیا کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ معاشرتی جو سوشل نارمز ہیں اور جو ہمارے اطراف کی جو چیزیں ہیں وہ مسلسل تبدیل ہوتی چلی جاتی ہیں. ہوا اس طرح فاش راز فرنگ کے حیرت میں ہے شیشہ باز فرنگ. راز فرنگ یعنی جو انگریز تھا، اس کا فرنگ جو ہے وہ ویسٹ کے یا اس کو زمانے کے انگریز کو کہتے ہیں، یعنی گورا جو ہے اس کی بات کہی جا رہی ہے. اور شیشہ باز فرنگ یعنی فرنگ کا شیشہ بنانے والا جو ہے، یعنی ان انقلابی جو تبدیلیاں جو ساری طرف آ رہی ہیں اس کی وجہ سے پورے لوگوں کو، یعنی اب آپ سوچیں 1935 کا اگر آپ تصور لائیں، کولونیلزم اپنے پیک پر تھا، پورچوگیز بھی جو تھے وہ انہوں نے لوگوں پہ قبضہ کیا ہوا تھا، برٹش جو تھے انہوں نے قبضہ کیا ہوا تھا، فرینچ جو تھے انہوں نے قبضہ کیا ہوا تھا. ہر طرف ایک استعماری قوتیں جو تھیں وہ موجود تھیں. اور لیکن لوگ جو ہیں انہوں نے بیدار ہونا شروع کر دیا تھا. آہستہ 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 ریوائول کی جو موومنٹس تھی وہ چلنا شروع ہو گئی تھی.
تو اب یہ ہے کہ ان ساری انقلابی جو تبدیلیاں، اس کے سبب ساری دنیا کو اب اس بات کا علم ہو چکا ہے کہ جو یورپ ہے یہ اپنے اقتدار کو قائم رکھنے کے لیے کتنی مکاری سے اور کتنی عیاری کے ساتھ لوگوں کا استحصال کرتا ہے، ان کو مینوپولیٹ کرتا ہے. اور اس راز کے اچانک فاش ہونے سے ہوا کیا ہے کہ وہ ملک بھی خود حیرت زدہ ہیں کہ کیا ہو گیا ہے. اور ان کے لیے یہ بہت ہی خطرناک بات ہے کہ ان کے زیر اقتدار جو لوگ تھے، یعنی ان کے سبجیکٹس جو تھے، جن پر وہ حکومتیں کر رہے تھے، وہ بھی ان کی عیاری اور مکاری سے آگاہ ہو گئے ہیں. ہوا اس طرح فاش راز فرنگ کہ حیرت میں ہے شیشہ باز فرنگ، کہ وہ بھی نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے. اچانک لوگوں کو ہو کیا گیا، ان کو سب چیزیں پتہ کیسے چلی گئی. پرانی سیاست گری خوار ہے، زمیں میر و سلطان سے بیزار ہے. اور ہوا یہ ہے کہ پوری کیفیت میں سیاست کے جو پرانے ہتھ کنڈے تھے وہ ناکارہ ہو گئے، وہ ذلیل و خوار ہو گئے. پوری دنیا بادشاہی سے، ملوکیت سے، آمریت سے اور اس قسم کی کلونیلزم سے بیزار ہو چکی ہے، اور کوئی بھی اس فرسودہ نظام کو برداشت کرنے کے لیے اب تیار نہیں ہے. گیا دور سرمایہ داری گیا، تماشا دکھا کر مداری گیا. اب یہ سرمایہ داری کیپٹلزم کو کہتے ہیں، یعنی وہ جس میں کہ دولت کے اوپر سارے جو کام جو کیے جاتے ہیں. تو اصل میں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ کیپٹلزم بھی اپنے انجام کو منطقی انجام کو پہنچ رہا ہے. اصل میں اس زمانے میں سوشلزم اور کمیونزم کا بھی بڑا ایک دورہ جو تھا وہ شروع ہو چکا تھا. تو جس طرح ایک مداری آتا ہے نا اسٹیج کے اوپر، وہ اپنا تماشا دکھاتا چلا جاتا ہے، پھر دوسرا آتا ہے تماشا دکھا کر چلا جاتا ہے، اپنا معاوضہ وصول کرتا ہے اور راستہ لیتا ہے. اسی طریقے سے یہ کولونیل سسٹم، یہ استعماری سسٹم، یہ کیپٹلزم کا سسٹم، یہ سب اپنا بوریا بستر جو ہے نا لپیٹ رہے ہیں. گرا خواب چینی سنبھلنے لگے، ہمالا کے چشمے ابلنے لگے. یعنی چائنیز لوگ جن کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ ہمیشہ سے افیون کا اور نشے کا شکار تھے، وہ بھی اب شعوری سطح پہ بیدار ہونے لگے ہیں، اور ہم اس کی حقیقت کو آج دیکھ رہے ہیں. علامہ اقبال نے 1935 میں اس کو دیکھا تھا، اور وہ اپنے حقوق کے حصول کی جو ہے وہ جنگ کر رہے ہیں. اور ہندوستان بھی یہ جو ہے نا ہمالا کے چشمے ابلنے لگے. ہندوستان اور اس کے قریب کے ممالک بھی اب ان میں آزادی کی لہریں کھڑی ہو رہی ہیں. دل تور سینہ و فاراں دونیم، تجلی کا پھر منتظر ہے کلیم. تور سینہ جو ہے وہ تور کا پہاڑ ہے، اور فاراں جو ہے وہ مکے کا پہاڑ ہے. دونیم کا مطلب ہے دو ٹکڑے اس کے ہو جانا، اور تجلی یعنی روشنی ہے، کلیم حضرت موسیٰ ہیں. یعنی یہاں پر وہ بتا رہے ہیں کہ ساری دنیا میں تو تبدیلیاں آ رہی ہیں اور ہر چیز انقلابی تبدیلیوں سے متاثر ہو رہی ہے، لیکن امت مسلمہ کے حالات ایسے ہیں کہ شعوری طور پر ان کو سمجھ تو آ گیا کہ چیزیں چینج ہو رہی ہیں، اور لیکن وہ اپنی جو انحطاط ہے، اپنی جو زوال پذیری ہے، اس کو وہ ریئلائز کرنے کے باوجود چینج کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. بلکہ وہ جس طرح کوہ طور پر حضرت موسیٰ اور حضرت فاران کی چوٹی پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معجزات دکھائے تھے، آج بھی پوری امت اسی طریقے سے معجزوں کی منتظر ہے اور خود کسی قسم کی عملی جدوجہد سے وہ دور ہے. مجھے بتا دیجیے کہ ٹائم ابھی ہے 1-2 منٹ یا ختم ہو گیا؟ آپ 1 منٹ لے لیں، بس ختم ہو گیا ٹائم. اچھا، پھر میرے خیال سے میں یہیں یہ ایک شعر اور کر کے روک دیتی ہوں. ہم وہاں تک نہیں پہنچ پائیں گے جہاں تک ہم نے سوچا تھا. مسلمان ہے توحید میں گرم جوش، مگر دل ابھی تک ہے زنار پوش. زنار پوش کہتے ہیں ہندو ایک دھاگا پہنتے ہیں زنار اس کو، لیکن اس سے مراد یہ ہے کہ وہ کافر، مشرک، بت پرست. یعنی مسلمان جو ہے وہ بہت جوش تو بہت دکھا دیتا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور میں ایک اللہ کو ماننے والا ہوں، لیکن غلامی کے دور سے گزرتے گزرتے اس کے عقائد میں اتنی تبدیلی آ گئی ہے کہ وہ آج اپنی یعنی بت پرستی کو بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. وہ سارا اس کے اندر سارے وہ چیزیں آ گئی جو ہندوانہ کلچر کے اندر تھے، اور وہ اس کو ترک کرنے کے اوپر آمادہ نہیں ہے. اور یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے جس کی طرف تذکرہ کر رہے ہیں. بس ہم اس کو یہیں رکھتے ہیں انشاءاللہ. آپ لوگ اپنے پروگرام کو جاری رکھیں، اور باقی ہم اگلی دفعہ انشاءاللہ اس کو کر لیں گے.